अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 3 मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना पढ़ेंगे। इसका मुताला करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी करेंगे। सबक का नाम पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है कि हम इस सबक में किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हम मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। फ़ातिमा जिना जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की छोटी बहन थीं और उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया, यानी मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया गया। अब इस सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम इसके तदरीसी मकासिद पढ़ेंगे। तदरीसी मकासिद यानी इस सबक को पढ़ के हम कौन से मकासिद पूरे कर सकते हैं और हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है बच्चों को मादरे मिल्लत के मानी व मफ़हूम से रोशनास कराना, यानी मादरे मिल्लत के मानी व मफ़हूम से आगाह करना या उन्हें बताना। बच्चों को तहरीक पाकिस्तान में फ़ातिमा जिना की खिदमात से आगाह करना। बच्चों को बताना कि मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने मुस्लिम ख़वातीन की बेदारी और उन्हें मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। अब है ख़ास अल्फाज जिनके हम मानी भी करेंगे। मोतमद, काबिल एतबार या वफ़ादार। तंजीम, मुनज़्ज़म जमात। पैरोकार, पैरवी करने वाला। शर्मिंदा ताबीर, तकमील या जिसकी कोई ताबीर हो। किनारा कश, दूर होना। खैरबाद, छोड़ना या तर्क करना। तरवीज, इशाअत करना। जराही, ज़ख़म के इलाज करने का पेशा। मोहतरमा फ़ातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुईं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से तकरीबन 17 साल छोटी थीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिना अभी छोटी ही थीं कि उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया, यानी जब वो 8 वर्ष की हुईं, 8 साल की हुईं तो उनके वालिद साहब भी वफ़ात पा गए। इन दिनों कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना मुंबई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिना को मुंबई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। आगाज़ यानी शुरुआत। मोहतरमा फ़ातिमा जिना की तालीम की शुरुआत तो कराची में ही हो चुकी थी। मुंबई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गईं। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की, यानी 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने जब मैट्रिक के इम्तिहान दिए तो आला या नुमाया हैसियत से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने मुंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालिबे इल्मी ही से उनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जर्राही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। हमने पढ़ा था जर्राही यानी ज़ख्मों का इलाज करना, तो दांतों की जर्राही यानी दांतों के ज़ख्मों का इलाज करना। तो दांतों के ज़ख्मों के इलाज करने के मैदान में उन्होंने इंसानियत की खिदमत में काम शुरू कर दिया और वो मसरूफ़ हो गई। 1929 में जब कायदे आज़म की अहलिया यानी बीवी रती जिना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायदे आज़म के पास आ गईं। मोहतरमा फ़ातिमा जिना सियासत के मैदान में कायदे आज़म की मोतमद साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनके मुआविनो मुशीर रहीं। मोतमद का मतलब हमने पीछे भी पढ़ा, मोतमद यानी वफ़ादार साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मददगार और मशवरा देने वाला। मुशीर का मतलब होता है मशवरा देने वाला, तो उनकी मुआविनो मुशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए, शिरकत के लिए यानी शामिल होने के लिए लंदन गए, तो मोहतरमा फ़ातिमा जिना भी उनके साथ थीं। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को निहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए।
محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ دور اندیش یعنی عقل مند اور بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات یعنی قوم کی بہتری یا فائدے، قومی مفادات کے لیے وقف کر دی، قوم کی بہتری کے لیے یا قوم کے فوائد کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ تھیں، شریک رہیں، شامل رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں، براہ راست بلا واسطہ۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی، یعنی ان کے گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی کی اور حوصلہ یا ہمت کو بڑھایا۔ حوصلہ افزائی اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ یا ہمت کو بڑھانا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ مقبولیت، شہرت۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں یعنی رضامند کرتیں یا تیار کرتیں، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ ہر قسم کی قربانی یعنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے شوق دلاتی تھیں یا انہیں تیار کرتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ تمام امور یعنی تمام باتیں یا معاملات کی نگرانی کا فریضہ ذمہ داری محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ دیا تھا، سپرد کر دیا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے یعنی تقسیم کر سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، بے پناہ یعنی بہت زیادہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، ہمہ وقت یعنی ہر وقت، وہ ہر وقت اپنے بھائی یعنی قائد اعظم کے ساتھ رہیں۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں یعنی ان کی مدد کرتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات بہت زیادہ ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں، سرپرست یعنی خدمت گزار، خدمت کرنے والی، اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یعنی ہر سطح پر انہوں نے اپنی ایسی صلاحیتیں جن کی ہمیں مثال کہیں اور نہیں مل سکتی،
ان کو بھی بہت دلیری سے کر دکھایا۔ افواہ کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ منصبی فرائض وہ فرائض جو عہدے کی روح سے ادا کرنے ضروری ہیں، یعنی عہدے میں ہوتے ہوئے جن فرائض کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ بھی انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے پورے کیے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری یعنی مدد میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر سونے کے پانی لکھنے کے لائق ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، یعنی انہوں نے عملی سیاست چھوڑ دی، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ ترویج یعنی اشاعت یا پھیلانا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں، یعنی وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کی کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ معنی و مطالب یعنی معنی اور مقاصد، اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا یعنی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ بندوبست، انتظام یا اہتمام۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے متعلق پڑھا ہم نے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں، جو کہ ان سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ انہوں نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ سیاست میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، ان کی معاون و مشیر رہیں، اور آپ نے دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف رہیں۔ آپ نے تعلیم نسواں میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے افواہ اور ایسی کئی تنظیموں کی سرپرستی کی اور ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کیا۔ آپ نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں ہی آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور اپنی کتابوں پر لکھنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔